वेलकम बैक। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुसलसल नाकामियों के बाइस बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुजदार के इलाके जहरी में पुरअमन लोगों को हिरासत करने की कोशिश नाकाम बना दी। खुजदार ऑपरेशन में फितनतुल हिंदुस्तान के 14 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक, 20 से ज्यादा जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को कामयाबी से तबाह किया। जहरी की अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन को भरपूर सराहा। अवाम ने दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने पर खुशी का इजहार किया और पाक फौज के हक में नारे लगाए। सिक्योरिटी फोर्सेज अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खात्मे के लिए हमा वक्त तैयार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज अवाम के ताउन से फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे। अमरीकी सदर ने इजराइल से गजा पर हमले रोकने का मुतालबा कर दिया है, जबकि हमास ने गजा अमन मंसूबे का मस्बत जवाब दे दिया है। यरगमाल इजरायली कैदियों की रिहाई और गजा का कंट्रोल फलस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने पर आमादगी जाहिर कर दी। गजा पर कब्जे और फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। हमास के एलामिया में 20 निकाती मंसूबे के बेशतर निकात पर मुज़ाकरात का मुतालबा भी किया गया है। May be unprecedented in many ways. Thank you all to those great countries that helped. Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their हमास के जवाब के बाद इजरायली हुकूमत ने गजा में फौजी ऑपरेशन में कमी का हुक्म दे दिया है। इजरायली वजीर आजम ने कहा, अमन के लिए सदर ट्रंप के मंसूबे पर अमरीका के साथ मिलकर काम करेंगे। इजराइल तमाम यरगमालियों की फौरी रिहाई के लिए मंसूबे के पहले मरहले की तैयारी कर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से मुतालबा किया था कि गजा पर बमबारी फौरी तौर पर रोकी जाए ताकि यरगमालियों की महफूज और जल्द रिहाई मुमकिन बनाई जा सके। हमास के तर्जुमान ताहिर अल-नूनो ने कहा, सदर ट्रंप के गजा पर इजरायली बमबारी फौरी रोकने के बयानात हौसला अफजा हैं। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने गजा अमन मंसूबे पर हमास के मुस्बत जवाब का खैर मकदम किया है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मंसूबे के तहत फौरी जंग बंदी और इमदाद पहुंचाई जाए। गजा में सबसे अहम जंग बंदी है। इसराइल यरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए। महमूद अब्बास ने कहा, अमरीकी सदर समेत दीगर पार्टनर्स के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा और हमेशा खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, कहते हैं फ़लस्तीनी अवाम पर जारी नस्ल कुशी के बाद हम जंग बंदी के सबसे करीब हैं। हमास के बयान ने जंग बंदी और अमन की नई राह खोली है। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप, कतर, सऊदी अरब, अमारात, तुर्किया, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया की क़यादत से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म ने कहा, अमन की नई राह को बंद नहीं होने देना चाहिए। पाकिस्तान ब्रादर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में दायमी अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सऊदी और मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता किया। इसहाक़ डार ने सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से इलाकाई सूरत हाल और गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। न्यूयॉर्क में अरब और इस्लामी ममालिक और अमरीका के दरमियान मुशावरत पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने गजा में फौरी और पायदार जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। ट्रंप के अमन मंसूबे पर हमास के रद्द अमल पर भी बातचीत हुई। इसहाक़ डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा के तामीरी किरदार और मुसलसल सिफारती कोशिशों को सराहा। फ़लस्तीनी मकसद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का अदा किया गया। दो रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना और देर पाम के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने मिस्री हम मनसब बदर अब्दुल आती से भी टेलीफोनिक राब्ता किया है। गजा की संगीन सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर बातचीत की गई है। इसहाक़ डार ने अमन मंसूबे पर हमास के रद्द अमल को खुशाइन करार दिया। नायब वज़ीर आज़म ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जो मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने कबूल कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, ट्रंप प्लान के जवाब में हमास का बयान हौसला अफजा है। फरीक़ैन गजा जंग ख़त्म करने के मौके से फ़ायदा उठाएं। कतर का भी हमास के बयान का खैर मकदम। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, गजा जंग के खात्मे पर बातचीत के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राबते शुरू कर दिए हैं। मिस्र ने कहा, हमास के जवाब के बाद मज़बूत पेशरफ़ की उम्मीद है। गजा में मुस्तक़िल जंग बंदी के लिए तमाम कोशिशें बरोए कार लाई जाएंगी। अरब ममालिक, अमरीका और यूरोप के साथ मिलकर गजा जंग बंदी
بندی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ترک صدر نے بھی اقدام کو بڑی پیشرفت قرار دیا، اسرائیل سے فوری حملے روکنے کا مطالبہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا فوری جنگ بندی کے ساتھ قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے۔ فرانسیسی صدر نے کہا اب امن کی جانب فیصلہ کن پیشرفت کا موقع ہے، امریکہ اور دیگر بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں گے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف مختلف ممالک میں احتجاج جاری ہے۔ اسرائیل میں بھی سموتھ فلوٹیلا پر حملے اور کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ صہیونی فوج نے اسرائیلی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ اٹلی کے مختلف شہروں میں 2 لاکھ افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ میلان میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے شیل فائر کیے۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں سینکڑوں مظاہرین نے غزہ میں جاری مظالم کے خلاف نعرے لگائے۔ میکسیکو سٹی میں شہری مرکزی چوک میں جمع ہوئے اور آزاد فلسطین کے نعرے لگائے۔ بینکاک میں مظاہرین نے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے نعرے بازی کی۔ بنگلہ دیش میں بھی عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ لندن میں بھی بڑے احتجاج کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود نے منتظمین سے ریلی مؤخر کرنے کی اپیل کی ہے۔ کے پی حکومت نے مردان میں 9 مئی کو توڑ پھوڑ اور فائرنگ کا کیس واپس لینے کی منظوری دے دی ہے۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے مسرت آسی سے۔ جی مسرت، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ روز صوبائی کابینہ کے اجلاس میں مردان میں توڑ پھوڑ اور فائرنگ کے واقعے 9 مئی کو توڑ پھوڑ اور فائرنگ کے واقعے میں ملوث 70 سے زیادہ کارکنوں کے خلاف جو کیس درج ہوا تھا، صوبائی کابینہ نے اس کی واپس لینے کی منظوری دی۔ آج اس کیس کے حوالے سے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سماعت تھی، جہاں پہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے پیش ہو کر ایڈیشنل ہوم سیکرٹری کا خط پیش کیا، جس میں صوبائی حکومت کی جانب سے کیس واپس لینے کی درخواست کی گئی تھی۔ افاظل عدالت نے درخواست جمع کرنے کے بعد کیس کی آئندہ سماعت کے لیے 15 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ اس کیس میں صوبائی وزیر خوراک ظاہر شاہ تورو، MNA مجاہد خان اور 4 اراکین صوبائی اسمبلی کے علاوہ PTI کے مسرت آسی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ عمر ایوب اور شبلی فراز کے ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے دونوں رہنماؤں کو ڈی سیٹ کرنے کے فیصلے پر حکم امتناعی جاری کیا تھا۔ 1 اکتوبر کو پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناعی ختم کرتے ہوئے سماعت ملتوی کی اور دونوں کو مجاز فورم کے سامنے سرنڈر کرنے کی ہدایت بھی کی۔ شبلی فراز اور عمر ایوب اپنی سزاؤں کے خلاف اپیلیں مختلف فورمز پر دائر کر چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سزائیں ملنے کے بعد دونوں رہنماؤں کو ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جاتی عمرہ کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات کی اور انہیں بیرون ملک دوروں پر آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر کی صورتحال اور مذاکرات پر بھی بریفنگ دی۔ شہباز شریف کل ملائیشیا کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ ملائیشین وزیر اعظم نے نواز شریف کو بھی دورے کی دعوت دی تھی۔ نواز شریف نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کسی اور مناسب وقت پر دورہ کرنے کی بات کی۔ آزاد کشمیر میں پرتشدد مظاہرے ختم، زندگی معمول پر آ گئی۔ حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ مہاجرین کی نشستوں پر منتخب ارکان کو وزارتوں سے فارغ کر کے فنڈز روک دیے گئے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وزیر اعظم نے مسئلے کے حل میں خصوصی دلچسپی لی، عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام جائز مطالبات منظور کر لیے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کچھ لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کہ معاملے کو بگاڑا جائے، ان کے تمام منصوبے ناکام ہو گئے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا کشمیری عوام کی فلاح و بہبود ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے مذاکراتی کمیٹی کے اراکین کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کمیٹی اراکین کی انفرادی اور اجتماعی کاوشوں کو سراہا اور شاباش دی۔ انہوں نے اسے پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کی بڑی کامیابی قرار دیا۔ وزیر اعظم نے کہا امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آنا خوش آئند ہے۔ الحمدللہ سازشیں اور افواہیں دم توڑ گئیں اور تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے۔ آزاد کشمیر کے مسائل پر ہمیشہ توجہ رہی ہے۔ حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ عوامی مفاد اور امن ہماری ترجیح ہے۔ آزاد کشمیر کی خدمت کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کشمیری بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ افواہوں پر کان دھرنے سے گریز کریں۔ ہم پہلے بھی کشمیری بہن بھائیوں کے حقوق کے محافظ تھے، آئندہ بھی تحفظ کرتے رہیں گے۔
پاکستان اور IMF کے درمیان قرض کی تیسری قسط کے لیے مذاکرات ہوئے، جس میں پاکستانی حکام نے سیلاب نقصانات کے سبب معاشی اہداف میں نظر ثانی کے لیے IMF کو بریفنگ دے دی ہے۔ سیلاب متاثرہ صوبوں نے معاشی اہداف پر نظر ثانی کے لیے درخواست بھی دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے بریفنگ میں بتایا گیا خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ میں سیلاب کے باعث پرائمری بجٹ سرپلس حاصل نہیں ہو سکے گا۔ رواں مالی سال صوبوں کو 1464 ارب روپے کا بجٹ سرپلس دینے کا ہدف ہے۔ پنجاب نے 740 ارب، سندھ نے 370، KP نے 220 اور بلوچستان نے 150 ارب سے زائد بجٹ سرپلس دینا ہے۔ IMF مشن سے صوبوں کے بجٹ سرپلس پر پالیسی سطح کے مذاکرات میں دوبارہ بات ہوگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جہازوں نے 7 جہاز گرا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت دی پوری دنیا میں۔ آج آپ جہاں جاتے ہیں تو لوگ آپ کو ایک مختلف نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور پھر اتنی بڑی سعادت کہ سعودی عربیہ نے آپ سے جو معاہدہ کیا ہے اس میں آپ کی ذمہ داری ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حفاظت کی، اور خانہ کعبہ کی حفاظت کی بھی ذمہ داری پاکستان کے پاس ہے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر سعودی عربیہ پہ حملہ ہوا مطلب پاکستان پہ حملہ ہوا، اور اگر خدا نخواستہ پاکستان پہ حملہ ہوا تو سعودی عربیہ یہ سمجھے گا کہ ان کے اوپر حملہ ہوا۔ اور بھی ممالک ہیں جو اب پاکستان سے اسی طرح کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عزت اس وقت پوری دنیا میں جس عروج پہ ہے، شاید یہ 75 سال پاکستان بننے میں یہ حالات نہیں تھے۔ آپ نے امریکہ میں دیکھا، امریکہ کا صدر بھی 2-2 ڈھائی گھنٹے کی ملاقاتیں پاکستان سے کر رہے ہیں۔ ترکی کا صدر، امیر قطر، سعودی عربیہ کا کراؤن پرنس، ہر ملک جو ہے پاکستان کو عزت کی نظر سے دیکھ رہا ہے اور پاکستان کی تعریف کی جا رہی ہے، پاکستان پہ اعتماد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی طرف اسلامی دنیا کو لیڈ کرنے کی لوگوں کو خواہش ہے کہ پاکستان اب لیڈ کرے اسلامی دنیا کو، تاکہ ایک دوسرے کی ہم حفاظت کر سکیں، ایک ہو سکیں، ہم جڑ جائیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، آپ سب دوستوں بھائیوں کی دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر کا ادا کریں کم ہے۔ اتنی عزت پاکستان کو کبھی بھی نہیں ملی تھی، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کس طرح ترقی کا کام اب شروع ہو چکا ہے۔ جس طرح ہم دور کیوں جائیں، صرف اپنی این کو دیکھ لیں، جہاں 36 یا 37 ارب روپے لگ رہا ہے تاکہ ہمارے لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہو، آسانی پیدا ہو، اور ان کو گھر کے اوپر علاج بھی ملے۔ صفائی کا نظام بھی آپ نے دیکھ لیا پہلے اور اب میں کتنا فرق ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے موقع اگر دیا تو معیشت بھی پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی۔ ڈیفالٹ سے بچ گئے اور اب ترقی کی طرف۔ خبر ہے کراچی کے علاقے سہراب گوٹ سپر مارکیٹ میں گٹر کی صفائی کے دوران 2 افراد دم توڑ گئے ہیں۔ نذیر شاہ سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں، اپڈیٹ کیجئے نذیر۔ دیکھیں، الاسف اسکوائر کے قریب سہراب گوڑ جہاں پر سپر مارکیٹ ہے، وہاں پر ایک گٹر کی صفائی کی جا رہی تھی، جہاں پر 3 افراد اس میں ڈوب گئے تھے، جن کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا، جس میں 2 جو خاکروب تھے وہ دوران علاج دم توڑ گئے۔ پولیس حکام سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ یہ تینوں خاکروب ہیں جو سیویج لائن کی صفائی کے دوران زہریلی گیس نکلنے سے پہلے بے ہوش ہو گئے تھے، اس کے بعد دوران علاج دم توڑا ہے، اور پہلے ایک خاکروب جو اندر داخل ہوا زہریلی گیس سے بے ہوش ہو گیا، تو اسے بچانے کے لیے دوسرا خاکروب جب داخل ہوا تو وہ بھی اندر بے ہوش ہوا، لیکن تیسرے شخص کو جو وہاں پر موجود لوگ تھے ان کی جانب سے بچا لیا گیا۔ اور بہت شکریہ نذیر شاہ۔ پیپلز پارٹی کی ہٹ دھرمی اور ضد سے پاکستان نہیں چل سکے گا۔ MQM رہنما خواجہ اظہار الحسن کا کہنا ہے یہ ممکن نہیں، آپ حکومتی بینچز پر بیٹھیں اور جب کام کی باری آئے تو نون لیگ کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔
درمی اور ضد سے پاکستان نہیں چلے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ٹریجری بینچز پہ بیٹھیں اور جب کام کی باری آئے تو پی ایم ایل این کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں اور انتقام کراچی سے لیں. اگر پی ایم ایل این سے پیپلز پارٹی کو لڑنا ہے تو کھل کے لڑے. بھائی ماضی میں بھی آپ ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں, کم از کم قربانی کا بکرا کراچی کو نہ بنائیں. ورلڈ بینک نے جو 300 ارب روپے کراچی کو دیے, مرتضی وہاب صاحب اس کا حساب دیں. آپ وفاق سے اس منہ سے 200 ارب مانگ رہے ہیں جبکہ 300 ارب روپے آپ ورلڈ بینک کے ڈکار گئے ہیں. آپ میرے 20 ارب روپے روک کر کیا پیغام دے رہے ہیں؟ میئر صاحب جو اچھل کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں تمام جماعتوں کے خلاف, اگر انہوں نے یہ حساب نہیں دیا تو ہم ورلڈ بینک کو لیٹر لکھیں گے اور پوچھیں گے ہمارے شہر میں یہ پیسہ کیوں نہیں لگ رہا, کیا وجہ ہے. بجائے کہ آپ یہ پیسہ خرچ کرتے, ہمارا ہاتھ بٹاتے. دشمنی ایسی ہے کہ آپ نے یہ کام روک دیا. پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے, جب وفاق میں ہوتے ہیں تو چاروں صوبوں کی زنجیر ہو جاتے ہیں, جب صوبے میں آتے ہیں تو یہ سندھو دیش ہو جاتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے پیپلز پارٹی کا, جو ذمہ داری شہباز شریف صاحب پر ہے, احسن اقبال صاحب پر ہے. اب اپنے اتحادیوں سے خود نپٹیں اور کراچی کو انصاف دیں. اور خبر دیں گے آپ کو, سٹی کونسل کی اپوزیشن لیڈر نے میئر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے. تفصیلات کیا ہیں اصغر عمر سے جانتے ہیں. اصغر, کیا موقف اپنایا گیا ہے اس درخواست میں؟ جی, یہ سٹی سیف الدین نے میئر کراچی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو گزشتہ ماہ پر جاری کیا تھا کہ جو کراچی کے پارک ہیں ان میں پبلک پارٹنرشپ کے تحت بھی کوئی کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی ہیں, ایسے نہیں کیے جا سکتے جہاں پارک گرین اور گراس اور یہ ان کی گرینری کو ختم کر کے کوئی ایسا کام کیا جائے تو یہ سیمنٹڈ نہیں کیے جا سکتے. لیکن اس کے باوجود ان پلاٹس کو ابھی واگزار نہیں کیا گیا ہے اور ان کمپنی سے واپس نہیں لیا گیا اور وہاں وہی کمرشل ایکٹیویٹیز جاری ہیں. اس پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے جس کی سماعت 3 کو ہوگی. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. بھارت میں ورلڈ پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں انتہائی ناقص انتظامات کیے گئے ہیں. چیمپئن شپ کے دوران پول کھل گیا. دہلی میں انٹرنیشنل کوچ بھی آوارہ کتوں سے محفوظ نہ رہ سکے. ایونٹ کے دوران کوچز کو کتوں نے کاٹ لیا. کینیا کے کوچ کو وارم اپ کے دوران جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں کتے نے کاٹا. جاپانی اسسٹنٹ کوچ کو بھی گزشتہ روز کتے کے کاٹنے کے باعث اسپتال لے جانا پڑا تھا. اور اب ٹیک اپڈیٹ. تفریح اور ٹیکنالوجی کا حسین امتزاج. فیفا نے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ورلڈ کپ 2026 کے لیے آفیشیل بال ٹریونڈا لانچ کر دی. امریکہ, میکسیکو اور کینیڈا کی نمائندگی کرنے والی بال خوبصورتی کے ساتھ ٹیکنالوجی کا بھی شاہکار ہے, جس میں پہلی بار کنیکٹڈ بال ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے, جس میں ہر حرکت کا ڈیٹا ریکارڈ ہوگا. بال میں لگے سینسر کو آف سائیڈ اور ہینڈ بال جیسے فیصلے فوری اور درست کرنے میں مدد دے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.